अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत के 67 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। खाने की मेज़ पे सभी मौजूद थे। चाचू, उनकी बीवी फौजिया, दोनों बेटियां आमना और निमरा, जिनके चेहरे पे हल्की सी खुशी दिखाई देती थी। कबीर का आ जाना उनके लिए ऐसे ही खुशी का बाइस होता था, और वजह वही थी जो जवान दिलों में आग लगा देती है। कबीर की माँ उसके बाबा साईं के करीब रखी कुर्सी पे बैठी उनकी प्लेट में खाना निकाल रही थी। ज़हूर आलम उन्हें मुस्कुराती निगाहों से तक रहे थे और रेशमा के चेहरे पर एक गुलाबीपन था। वो शर्माई शर्माई सी उनके लिए खाना निकाल रही थी। तभी डाइनिंग में कदमों की चाप हुई तो सबने गर्दनें उठाकर दाखिली दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ कबीर दादी का हाथ थामे अंदर आ रहा था। उसके बदन पे इस वक्त सफ़ेद कुर्ता और शलवार थी। काले बाल माथे पे बिखरे थे, चेहरा निखरा हुआ था। ऊंची कामत वाले की रंगत सफ़ेद कुर्ते में और भी दमकने लगी थी। वो सब पे एक बेनियाज निगाह डालकर अंदर आ गया था। उसने दादी को कुर्सी पे बिठाया और ख़ुद उनके करीब ही रखी कुर्सी पे बैठ गया। आमना और निमरा ने एक मुस्कुराती निगाह उस पर डाली थी, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो उन दोनों को अपनी छोटी बहनें समझता था और ये दोनों पागल हैं। वो अक्सर उनकी हरकतें देखकर सुलग कर रह जाता था। कबीर ने किसी से कोई बात ना की। वो दादी के लिए खाना निकालने लगा था कि उसके बाबा साईं बोले, तुम किस वक्त आए थे? उन्होंने सवाल किया तो कबीर ने बगैर चौंके उनकी जानिब देखा। माँ ने बताया नहीं आपको? उसका लहजा चुपता हुआ था। ज़हूर आलम के लब भिज गए। रेशमा उनके लिए खाना निकाल देने के बाद अब कुर्सी पर बैठी उदास सी मुस्कान चेहरे पर सजाए चावलों से भरी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। अंदाज ऐसा था जैसे अब बस कुछ भी खाने को दिल ना करता हो। मैंने ये सवाल तुमसे किया है कबीर। अब की बार ज़हूर आलम के तासुर सख्त थे और लहजा खुरदुरा था। कबीर ने उन्हें सपाट निगाहों से देखा। वो अभी कुछ कहता कि दादी ने उसके हाथ पे हाथ रखा तो उसके बदन में फैलता तनाव जाग की तरह बैठ गया। 4 बजे के करीब आया था। उसके लहजे में कुछ भी न था। ज़हूर आलम ने सर को खम दिया। अच्छा, किसी ख़ास वजह से आए होगे तुम? उनका अंदाज सवालिया था। अब की बार कबीर से रहा न गया। बिल्कुल ख़ास वजह से ही आया हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले शादी करने का फ़ैसला किया था, जिसके सिलसिले में मैं दादी और माँ के बारे में बता के घर में लड़की देखने गई थी। लेकिन तब कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से इनकार हो गया था। लेकिन अब की बार हमने मंगनी के लिए जाना है, फिर शादी की तारीख़ तय होगी। उसने बेहद आम से अंदाज में सारी बात बता दी थी, जिसे जैसे 2 का पहाड़ा हो। उसकी बात पे ज़हूर आलम के चेहरे पर संजीदगी फैली थी। वहीं इंतज़ार आलम और उनकी बीवी और बेटियों के चेहरे बुझ गए थे। कबीर को जब वहाँ से इनकार हुआ था तो उनकी उम्मीद एक बार फिर से बंध गई थी। लेकिन अब जब उसके मुंह से ये सब सुना तो उन्हें सब कुछ ख़त्म होता ही लगा। वो चेहरा झुकाकर खाना खाने लगी थी। रेशमा हनोर चावलों में चम्मच घुमा रही थी। चेहरे पे उदासी की शिकनें बढ़ गई थी। तुमने सारे फैसले खुद ही कर लिए? वो तंजिया बोले थे। कबीर के चेहरे पर सर्द मुस्कान फैल गई। नहीं, दादी जी को सब पता है। उसने गर्दन तिरछी करके दादी को देखा, जो अब तक खामोश थीं। उसके बाद पे वो मध्यम सा मुस्काई। हाँ, मुझे कबीर ने सब बताया था और ये सब मेरी ही इजाज़त से होगा। मैं लड़की वालों से बात कर लूँगी। जैसे ही वो लोग मंगनी की तारीख देंगे, हम मंगनी के लिए चले जाएंगे। दादी की बात पे ज़हूर आलम ने पहलू बदला। लेकिन माँ जी, ऐसे कैसे अब एकदम से हम मंगनी कर दें? लड़की की छान पटक, हसब नसब, ये भी तो देखना है। कबीर उनकी बात पे हंसे बगैर न रह सका। हमारा आवा बिगड़ चुका है बाबा साईं। हम हसब नसब के बारे में बात करते अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने बात के आखिर में रेशमा को मुखातिब किया तो उसने चौंक कर चेहरा उठाया। कबीर की बात समझने में उसे लम्हे लगे और फिर उसके चेहरे पर तारीकी फैल गई।
اس کے لیے اب کی بار مسکرانا بہت مشکل تھا۔ وہ مسکرا نہ سکی اور جواب بھی نہ دے سکی، بس خاموشی سے کبیر کا چہرہ تکتی رہی۔ ظہور عالم کو کبیر کی بات بہت بری لگی۔ انہوں نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ میں ایسے ہی کسی کو بھی اپنی بہو بنا کر نہیں لاؤں گا، انہوں نے فیصلہ سنایا تھا۔ کبیر نے سپاٹ چہرے سے انہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے ہمیں پہلے کھانا کھانا چاہیے، یہ لڑائی ہم بعد میں لڑیں گے۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن دادی اور باقی سب کا خیال کر کے وہ بس اتنا ہی بولا اور کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد تم مجھے ڈرائنگ روم میں ملو، میں نے تم سے اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ کبیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کھانا کھاتا رہا۔ دادی جی کے ہاتھ کے نیچے ابھی بھی اس کا مردانہ مضبوط ہاتھ تھا جس کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ یہ اس کا ضبط تھا، وہ اس سے زیادہ خود پر جبر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے فی الحال کے لیے بات ختم کر دی تھی۔ دارین شاہ کی حویلی میں سب کچھ ویسے ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے اپنے دل کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لاج کو دیکھ رہا تھا جو بالکل خاموشی سے اسے شاہ کو تک رہی تھی۔ کچھ بولو لاج۔ بہت دیر جب وہ کچھ بھی نہ بولی تو شاہ نے کہا۔ لاج نے اس کا اپنے گرد بازو لپٹا پیچھے کیا اور شاہ سمجھ گیا لاج انکار کرے گی۔ وہ سر ہلا کر اسے کچھ کہتا کہ لاج آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بیبی آنے میں کتنا وقت لگے گا شاہ؟ مجھے بھی بیبی چاہیے۔ شاہ اس کی بات پہ چونکا۔ انہیں لاج کو شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ تمہیں بیبی چاہیے؟ تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ اس کا انداز بے حد سادہ تھا۔ شاہ اپنی خوشی میں اس قدر مبتلا تھا کہ اس بات کو محسوس نہ کر سکا۔ ایسی بات پہ لاج کو تھوڑا تو چونکنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں چونکی تھی۔ وہ بس شاہ کو دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ مجھے بیبی چاہیے۔ شاہ پھر آپ مجھ سے اور پیار کرنے لگیں گے نا؟ اس نے جیسے بی جان کی باتوں کی ڈھکے چھپے الفاظ میں تصدیق چاہی تھی۔ شاہ نے تیزی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے نا؟ اب کی بار شاہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لاج اپنی غزالی آنکھوں میں شاہ کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے آسمان سے دھند چھٹنے لگی اور تاروں کی چمک لاج کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ بیبی آ جائے گا تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ تم میرا سکون ہو، میں کیسے تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ لاج کے دل کو تسلی ہوئی۔ مجھے لگا آپ کبھی غصے میں آ کر اس دن کی طرح مجھے ڈانٹیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شاہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ میرے پاس نہیں ہوتے تو مجھے رونا آتا ہے۔ وہ کہتے کہتے رونے بھی لگی۔ شاہ نے اسے اپنے سینے میں چھپایا۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ بی جان نے کچھ کہا ہے؟ اس کا سارا شک بی جان پہ جاتا تھا۔ لاج نے اس کے سوال پہ سرنامے ہلایا۔ نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ تو بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ وہ بی جان کی کیے گئے عمل کو اب سمجھی تھی کہ بی جان نے کیسے دارین کے دل کی بات پہلے ہی جان لی تھی، اور وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ دارین کو بیبی چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے لاج کو پہلے ہی دوائی لا دی تھی۔ اب تو ان کا بیبی جلدی ہی آ جائے گا۔ اچھا، مجھے لگا بی جان نے کچھ کہا ہے۔ انہوں نے لاج کی آنکھیں صاف کیں اور اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ لاج کے بازوؤں پہ تھے، پھر وہ سفر کرتے لاج کے ہاتھوں پہ آ گئے۔ انہوں نے لاج کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم تیار ہو نا؟ آج ہم اپنے بیبی کی پلاننگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لاج نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے ہوگی؟ لاج کے سوال پہ شاہ کے چہرے پر دل فریب مسکان در آئی۔ اس نے لاج کو اپنے کمرے
قریب کیا۔ یہاں نہیں، کمرے میں جا کر بتاؤں گا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ لاج کو اپنے بے حد قریب کرتا اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے آسمان سے ساری دھند چھٹ گئی تھی اور تارے جگر جگر کرنے لگے تھے۔ میز پہ چائے کا خالی مگ رکھا تھا۔ وہ لاج کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹس مدھم کی اور لاج کو اپنے سامنے کیا۔ بیبی لانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ تم مجھے روکنا مت۔ میں آج کی رات ایک بار ہی نہیں، تم میں بار بار سفر کروں گا۔ ہم جتنی زیادہ محبت کریں گے ہمارا بیبی اتنی جلدی آئے گا۔ تو میرا ساتھ دینا لاج، مجھے روکنا مت۔ اس نے کہہ کر لاج کو بیڈ پہ لٹایا اور اس کے پہناوے کو سرکاتا لاج کے اوپر آ گیا۔ اپنے ٹراؤزر کو ڈھیلا کر کے اس نے ایک طرف رکھا اور لاج کی ٹانگوں کو اپنی پشت پہ رکھتا وہ لاج کی گہرائیوں کی شدت سے اترا تھا۔ لاج کی چیخ بلند ہوتی لیکن شاہ نے اسے اپنے لبوں میں دبا لیا تھا۔ اس نے لاج کو اپنے تابع کر لیا تھا۔ وہ بری طرح سے سکتی رہی لیکن شاہ کو اس نے نہیں روکا۔ وہ بھاری ہوتی سانسوں سے شاہ کے گرد باہیں حائل کرتی اس کی جسارتیں برداشت کرتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بابا سائیں کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ دادی نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ جو بابا سائیں بولیں چپ کر کے سن لینا، زیادہ جواب مت دینا، انہیں برا لگے گا۔ انہوں نے دادی کو یقین دلایا تھا کہ وہ بابا سائیں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ دادی کو مطمئن کرنے کے بعد انہیں ان کے کمرے میں چھوڑتا وہ بابا سائیں کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ بابا سائیں سامنے دیوان پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سگار تھا جسے وہ سلگا رہے تھے۔ کبیر کے اندر آنے پہ انہوں نے لائٹر کو میز پہ پٹکا اور کبیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ قدم قدم چلتا دیوان کے قریب رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی، نہ ہی وہ روم محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنے بابا سائیں کو دیکھنے لگا جنہوں نے لبوں میں سگار دبا لیا تھا۔ اس کا گہرا کش لینے کے بعد انہوں نے دھوئیں کو فضا میں چھوڑا اور گلا کھنکار کر بولے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری اجازت کے بغیر لوگے۔ ان کے لہجے میں گلا تھا۔ کبیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے اور اس کے بابا سائیں کے درمیان دھوئیں کی دیوار سے حائل ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پار دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نگاہوں کا زاویہ اس نے سامنے رکھی میز کی جانب کر رکھا تھا۔ وہ اس کی سطح کو گھور رہا تھا۔ بابا سائیں نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ دانیہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تم نے ایسے ہی اسے ٹھکرا دیا۔ اب کی بار کبیر کے وجود میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بابا سائیں کو دیکھا جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ ظہور عالم نے ناک سے مکھی اڑائی تو ان کے درمیان بنی دھوئیں کی دیوار چھٹ گئی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگار کو ایش ٹرے میں رکھا اور اپنا مکمل رخ کبیر کی جانب کر لیا۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اس بات کی اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے۔ تم اپنے دل پر بوجھ کیوں لا رہے ہو؟ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ کبیر کے وجود میں کچھ سلگنے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ وہ بس بغیر کچھ کہے یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا، لیکن بابا سائیں ابھی بول رہے تھے، یہ کام تو ایک نیکی ہے، تمہاری وجہ سے کسی بے سہارا کو سہارا مل جائے گا۔ ان کی بات پہ کبیر متنفر انداز میں مسکرایا۔ سہارا؟ وہ اتنا کہہ کر ہنسا، پھر اس نے دھیرے دھیرے گردن نامے ہلائے۔ میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ میں کسی کا سہارا نہیں بننا چاہتا، مجھے میری محبت چاہیے۔ میری نظر میں اگر یہ رشتہ کبھی ہوا بھی، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو مجھے تو بہت گھٹیا اور حقیر ہوگا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ ظہور عالم نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ ایش ٹرے میں دھری سگار سے دھوئیں کی باریک لکیر سی اٹھتی
ڈرائنگ روم میں پھیل رہی تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم جانتے ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کی آواز اونچی ہونے لگی تو کبیر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سپاٹ چہرے سے اپنے بابا سائیں کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلاتا وہ بولا، میں جانتا ہوں یہ بات کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں نے اس کی اصلیت آپ کے سامنے بھی بیان کر دی تو آپ یقیناً برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ میں شیریں ہی سے شادی کروں گا، میں کسی بھی طرح سے بلی کا بکرا نہیں بنوں گا۔ آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا اور اب میرا خیال ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں آج رات یہیں رکوں گا، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ مکمل اطلاع دیتا پلٹا تھا۔ ابھی وہ دروازے کی چوکھٹ تک ہی پہنچا تھا کہ ظہور عالم کی آواز نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں بھی اپنے حصے کی تمام تر دولت اس بچی کے نام کر دوں گا جسے تم ٹھکرا رہے ہو۔ کبیر ان کی بات پہ دھیرے سے پلٹا اور مدھم سا مسکرا کر بولا، مجھے نہ آج آپ کی اس دولت کی خواہش ہے اور نہ ہی کل ہوگی۔ میرے پاس جو کچھ ہے مجھے وہی کافی ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، مجھے آپ کی دی ہوئی ایک کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ اب میری بلا سے یہ اس بچی کے نام کریں یا اس بچی کی ماں کے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دادی سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کے سامنے گستاخی سے بول پڑا تھا۔ ظہور عالم کے چہرے پر جو دھواں سگار سے اٹھتا فضا میں پھیل رہا تھا، اچانک ہی سمٹ کر ان کے چہرے پر ٹھہر گیا۔ وہ دھواں سے چہرے سے کھڑے ہوئے، ان کا پورا وجود اشتعال سے کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن کبیر کو لگا اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ یہاں رکا رہا تو ضرور بات بڑھ جائے گی اور اس سے زیادہ، اور اس سے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن دادی ضرور اداس ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ ڈائننگ روم سے نکل کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ظہور عالم نے ٹیبل کو ٹھوکر لگائی تو سگار ایش ٹرے سے لڑک کر کانچ کی میز کی سطح پر آ گری اور اس کا شعلہ بجھ گیا۔ کبیر ڈائننگ روم سے نکلنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہ اس کا بچپن کا کمرہ تھا جو اب اس نے سیٹ کروا لیا تھا۔ کیونکہ جیسے ہی وہ کچھ سمجھدار ہوا وہ بورڈنگ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ساری پڑھائی وہیں سے کی تھی۔ اسی وقت اس کا دل اس حویلی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ حویلی پلٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ سال بھر میں جب بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی یہ وقت اس کے لیے حقیقی معنوں میں بڑا پریشان کن ہوتا۔ اسے حویلی لوٹ کر آنا پڑتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں رہنا پڑتا تھا، اور وہ جب بھی اس کمرے میں آ کر لیٹتا تو یہاں سے فرار ہونے کے راستے ڈھونڈتا رہتا۔ وہ زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ اسے کبھی اس حویلی میں مستقل پلٹ کر نہ آنا پڑے، اور وہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ بزنس کرنا چاہتا تھا، لیکن بزنس کرنے میں اسے اپنے بابا سائیں سے مدد لینی پڑتی۔ مدد تو اس کی دادی بھی بہت کر سکتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا اپنے بل پر کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے کر کے بھی دکھایا۔ وہ جیسے ہی کامیاب ہوا، اسے سرکاری گاڑی اور گھر ملا تو اس نے حویلی کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ اب بس وہ اگر یہاں آیا کرتا تھا تو وہ بھی دادی جان کی محبت میں، ورنہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل سائیڈ پہ رکھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ شیریں سے بات کرے، لیکن پھر جب اس نے وقت دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ رات کافی حد تک پھیل چکی ہے اور اسے اب سو جانا چاہیے، کیونکہ اس نے صبح صبح شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ دادی جی کو ساری بات سمجھا چکا تھا کہ انہوں نے شیریں کے گھر کال کر کے منگنی کے متعلق بات کرنی ہے۔ وہ جلد از جلد منگنی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنے بابا سائیں اور ماں کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ جیسے ہی منگنی کے بعد شیریں سے شادی کرے گا پھر وہ اس حویلی سے اسے لے جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔
ہاں دادی کچھ ناراض ضرور ہوں گی، لیکن وہ انہیں منا لے گا۔ پر وہ شیریں کو کسی بھی قیمت پر یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سارے حساب کتاب پھر سے لگانے کے بعد کبیر نے کروٹ لی اور آنکھیں موند لی۔ وہ ہر بات کو ذہن سے جھٹک کر بس پرسکون نیند میں سو جانا چاہتا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔